अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ दूर कर दी हैं, जिनको ये लगता था कि इमरान खान ने हमें ओहदे दे दिए हैं तो शायद हमारे पास बहुत ज़्यादा इख्तियार आ गया है, हम बड़ी बातें कर सकते हैं, हम किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। तो आज अलीमा खान ने उन तमाम लोगों की गलत फहमियों को दूर कर दिया है। इसके अलावा इमरान खान का अहम तरीन केस 190 मिलियन पाउंड केस, आज उसकी समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जुनैद अकबर के हवाले से इमरान खान ने कहा था कि जुनैद अकबर की मर्जी है कि अगर वो एहतजाजी तहरीक भी चला सकता है और पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी रह सकता है, दोनों काम कर सकता है तो कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है। तो आज तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से भी अहम तरीन फैसला कर लिया है और हिंदुस्तान के जो वजीर खारजा हैं JH शंकर, उन्होंने सीज फायर के ऊपर एक अहम तरीन बयान दिया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले बात करते हैं अलीमा खान के ऊपर। 2 दिन पहले कमल शोजब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की प्रेसिडेंट है, उनकी एक वीडियो लीक हुई थी अलीमा खान के हवाले से कि अलीमा खान कौन होती हैं, ये कहने वाली कि बैरिस्टर गौहर कौन है। तो इस हवाले से आज अलीमा खान से सवाल पूछा गया कि आपने इस तरीके से कहा था और आगे से आपको ऐसे जवाब दिया गया। तो अलीमा खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान कुछ भी नहीं है, इमरान खान ने सिर्फ उसको पैगाम पहुंचाने के लिए रखा हुआ है। बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं बल्कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। और तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से बहुत से लोग ये बात करते हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा हुआ है कि मैं चेयरमैन हूँ PTI का। तो वो चेयरमैन नहीं है, वो निगरान चेयरमैन है और इमरान खान ने सिर्फ उनको पैगाम रिसाने के लिए रखा हुआ है। तो आज अलीमा खान ने एक बंदे का नाम लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सबको ये समझा दिया कि अगर किसी को ये लगता है कि वो बड़ा तुरम खान है, अगर किसी को लगता है कि उसका कोई अपना वोट बैंक है, अगर किसी को लगता है कि उसकी कुर्बानी इमरान खान से ज्यादा है, तो वो सारे के सारे लोग कान खोल कर सुन लें कि इमरान खान की वजह से आप लोग बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, MNS बने हुए हैं, MPS बने हुए हैं, कमेटियों को एंजॉय कर रहे हैं, ओहदों को एंजॉय कर रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस लगा इमरान खान का और बुशा बीबी का सजा मुअत्तली के हवाले से, और इस केस का लग जाना भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होता है। आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और नैब से जवाब तलब कर लिया गया है इस केस के हवाले से। देखते हैं कि नैब इसके ऊपर अब क्या फुर्तियां मारती है। आगे आ जाए जी। इमरान खान की बहनों के हवाले से एक चीज मैं आपको और बता दूं। देखें, किसी का खूनी रिश्ता जब मुश्किल के अंदर होता है ना, तो उनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है। इमरान खान की बहनों को 2 तरह की तकलीफ है। एक तकलीफ तो उनको यह है कि हमारा भाई जेल के अंदर है, और दूसरी तकलीफ यह है कि पूरा पाकिस्तान हमारे भाई के पीछे खड़ा है, लेकिन जो दरमियान में एक लेयर है जिन्होंने हमारे भाई को और पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करना है, जो हमारी लीडरशिप है, वो उस तरीके से काम नहीं कर रही जिस तरीके से उनको काम करना चाहिए। इमरान खान की बहन, उन्होंने एक और बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की। उन्होंने कहा कि हसन न्याजी ने दौरान कैद कुरान पाक की बहुत सी सूरतें बेशमूल सूरह यासीन जुबानी याद कर ली हैं, और जब उनकी मुलाकात होती है ना अपने बेटे के साथ, हसन न्याजी के साथ, तो उनको वो कहती हैं कि किसी भी सूरत अपने मामू का सौदा करके जेल से बाहर नहीं आना, कांधों के ऊपर जेल से बाहर आ जाना, लेकिन इमरान खान का सौदा नहीं करना। तो आप अंदाजा लगा लें कि जहां पर इमरान खान की बहनों का यह स्टांस है कि इस कदर डट कर वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देने को भी तैयार है, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान के साथ डट के खड़े हो जाओ, तो वो बहनें इस बात को बर्दाश्त करेंगी कि कमल शोजब कुछ कहे या बैरिस्टर गौहर कुछ कहे या अली अमीन गंडापुर कुछ कहे। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो, अब अंदाजा लगा ले, वो कहते हैं जी मैंने वो देखा ही नहीं है इमरान खान के बेटे का इंटरव्यू, और मुझे पता नहीं है कि वो असली या कि नकली है। अब जहां पर इस तरह के लोग हैं, वहां पर वो लोग भी हैं जो इमरान खान के लिए आज तक मुसीबतें, सोबतें और कैदोबंद बर्दाश्त कर रहे हैं। उमर सरफराज चीमा, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे इस फाशिस्ट हुकूमत के घटिया आमराना इकदामात का मुकाबला करने के लिए हौसला और हिम्मत दे। अब लोगों का भी दिल करता है अपने घरों को जाएं, घरों में अपने बच्चों के साथ बैठें, अपनी फैमिली के साथ बैठें, इंजॉय करें जिंदगी को,
لیکن یہ دو راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس زندگی میں. ایک راستہ ہے آسان راستہ ہے, کمپرومائز کریں. آپ کو پتہ ہے نا وہ راستہ بڑا آسان راستہ ہے, مجھے بھی وہ آتا ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ایک وہ راستہ ہے, اور دوسرا راستہ کہ بھائی آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جو ہوگی دیکھا جائے گا, ہم صحیح راستے کے اوپر چل رہے ہیں. تو عمران خان کی پارٹی کے اندر سے بہت سے لوگوں نے اس راستے کو بھی چنا ہوا ہے, جس میں عمر سرفراز چیمہ ہے, جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, جس میں اور بہت سے لوگ ہیں, جس میں عمران خان کی پارٹی کی اور خواتین بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے کمپرومائز نہیں کیا, ڈیل نہیں کی, اور وہ قید و بند کی صحبت انہوں نے برداشت کی اور باہر نکل کر دوبارہ جیل کے اندر گئیں. صنم جاوید کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ دوبارہ وہ جیل کے اندر ہے. آگے آجے جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. جنید اکبر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکمل راجہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دونوں عہدوں کو اپنے پاس رکھیں گے. وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پر بھی اپنا کام جاری رکھیں گے, اور عمران خان نے جو تحریک کے حوالے سے ان کی ذمہ داریاں لگائی ہیں اس کے اوپر بھی وہ کام کریں گے. اور جنید اکبر یہ کہہ چکے ہیں کہ جب سے وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے ہیں انہوں نے 2 مہینوں کے اندر 118 ارب روپے کی ریکوری کی ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کام ہے. جنید اکبر نے مزید کہا کہ قیادت نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, میں دونوں عہدے اپنے پاس رکھوں گا اور کام کروں گا, اور عمران خان صاحب کا جب بھی جو بھی حکم آئے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا. شاندانہ گلزار نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر سلمان اکمل راجہ شریف آدمی ہے, اس لیے وہ عدالتوں میں جاتے ہیں, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے انصاف چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم دروازے توڑنے والے لوگ ہیں, اور ہم ان ججز کی بھی ایسی کی تیسی کریں گے, اور 26ویں ترمیم والوں کی بھی ایسی کی تیسی کریں گے, ہم ان کے گھروں میں گھسیں گے. یہ ویسے تو ایک تڑی ہے, یا اس کو آپ دھمکی سمجھ لیں, ٹھیک ہے. تحریک انصاف میں اور بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب بہت مشہور ہیں کہ وہ جب نکلتے ہیں تو بڑی دھمکیاں اور تڑیاں لگا کے نکلتے ہیں, لیکن بعد میں پھر پہاڑوں کو کراس کرنا اور KP اسمبلی سے نمودار ہو جانا, وہ معاملات بھی آپ کو پتہ ہے. بہرحال شاندانہ گلزار صاحب آپ نے اس بیان کے اوپر کتنا سٹینڈ کریں گی, آنے والا وقت بتائے گا. ابھی فی الحال ان کا جو بیان تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. زبیر عمر صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک شخص عمران خان جس کو آپ غدار کہتے رہے, 2 سال سے اس کو جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے, 200 جعلی مقدمے اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں, جس کا مینڈٹ آپ نے چھینا, جس کی پارٹی آپ نے توڑی, اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی آپ نے. لیکن جس وقت ملک کے اوپر برا وقت آیا وہ ملک کے ساتھ کھڑا ہے, اور جیل سے انڈیا کے خلاف بیان دے رہا ہے. اور دوسری طرف سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری نواز شریف انڈیا کے معاملے کے اوپر خاموش بیٹھا رہا. پورا شریف خاندانی ویسے خاموش بیٹھا رہا. نواز شریف, شہباز شریف, محترمہ مریم نواز صاحبہ, کوئی بھی نہیں بولے, مودی کا نام تک نہیں لیا, اور ابھی تک نام نہیں لیا. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نواز شریف نے خاموش رہ کر سب کچھ کر دیا, اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف یہ بیان دیا جاتا ہے جی سب کچھ پلان نواز شریف نے کیا, ایک طرف یہ بیان دیا جاتا ہے سب کچھ شہباز شریف نے پلان کیا, اور شہباز شریف صاحب آرمی چیف اور ایئر چیف کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سب کچھ پلان انہوں نے کیا. اب بھائی کس کی بات مانے اور کس کی بات نہ مانے؟ تو یہ نون لیگ آپس میں بہت زیادہ کنفیوز ہے. بیرسٹر گوہر علی خان سے آج پوچھا گیا عمران خان کے بیٹوں کے انٹرویو کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی عمران خان کے بچوں نے ساری کہانی سنا دی ہے کہ ان کے والد کے ساتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ انگلینڈ میں ہوتے ہوئے بھی ہر خبر کے اوپر نظر رکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا اور نہ ہی عمران خان ٹوٹے گا. اب انگلینڈ میں ہوتے ہوئے وہ تو ہر چیز کے اوپر نظر رکھ رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان کے اندر ہوتے ہوئے کیا کر رہے ہیں وہ بھی ہم سب کے سامنے ہیں. اچھا, وہ صحافی جس نے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو لیا اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے آپ کے سامنے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے کہا جی 24 گھنٹوں میں اس انٹرویو کو جو میں نے عمران خان کے بیٹوں کا لیا ہے 20 ملین لوگوں نے دیکھ لیا, یعنی کہ 20 ملین ویوز اس انٹرویو کے ہو گیا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں کہاں کہاں پر یہ آواز پہنچی ہے. آگے آ جائیں جی, ایک بات کی ہے فیصل چودھری صاحب نے, بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جب جیل کے اندر تھے, نواز شریف تب مریم نواز اور اس کے بھائی اور کلثوم نواز یہ سب بیانات دیا کرتے تھے اور کوششیں کیا کرتے تھے کہ نواز شریف کو جیل سے باہر نکالیں, اور یہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اسی طرح عمران خان کے بچے بھی اب سامنے آئے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کا باپ جیل میں ہے, وہ کیسے برداشت کریں, لیکن نواز شریف نے تو کر لی تھی ڈیل, اور عمران خان کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ کسی بھی صورت ڈیل نہیں کریں گے. ایک اور بڑی اہم بات کی ہے فیصل چودھری نے.
انہوں نے عیسیٰ نقوی کو کہا اس کے شو کے اندر، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ نقوی آپ نے ایک بات کہی تھی اور میں آپ کی تعریف بھی کرتا ہوں اور بات کو دہراتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس وقت عوام کے اندر جو پاپولیرٹی ہے، جو عوام سیلیوٹ کر رہی ہے، وہ اس وجہ سے سیلیوٹ نہیں کر رہی کہ آپ جیت گئے ہیں، آپ لڑائی جیت گئے ہیں. وہ اس وجہ سے سیلیوٹ کر رہے ہیں کہ آپ صحیح جگہ پر جا کر لڑے ہیں، جہاں پر لڑنا چاہیے وہاں پر لڑے ہیں اور کمال لڑے ہیں. اس وجہ سے عوام کے دلوں میں آپ کے لیے محبت بھی ہے اور عوام آپ کو سیلیوٹ بھی کر رہی ہے اور عوام کے اندر آپ کو پذیرائی بھی مل رہی ہے کہ آپ جہاں لڑنا چاہیے جہاں پر آپ وہاں پر جا کر لڑیں. مشاہد حسین سید نے ایک بڑا اہم بیان دیا. انہوں نے کہا جی یہ جو معاملات اب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہو گئے، امید ہے کہ اب کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا اور نہ ہی جنگ ہوگی اور نہ ہی کوئی حملہ ہوگا، بلکہ انڈیا ایک اور کام کرے گا. انڈیا اپنی انٹیلیجنس ایجنسی را کے ذریعے پاکستان کے اندر کوئی گند کرے گا، کوئی گڑبڑ پھیلائے گا اور دونوں ممالک کے اندر جو ٹینشن ہے وہ چلتی رہے گی. یہ انہوں نے اہم ترین بیان دیا ہے. انڈیا کے جو وزیر خارجہ ہیں جے ایس شنکر صاحب، ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا میں بڑے ان رہتے ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا جی سندھ طاس معاہدہ معطل ہے اور معطل ہی رہے گا. پاکستان سے صرف دہشت گردی کے اوپر بات ہوگی. پاکستان کے پاس ایک دہشت گردوں کی لسٹ موجود ہے اور وہ لسٹ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کرے. یہ جے ایس شنکر نے بات کی ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے. اسار رانا نے بات کیا نواز شریف کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ساری رات سوتے رہے، صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں. نواز شریف نے تو پچھلے 20 دن میں ایک مرتبہ بھی مودی کا نام لے کر اس کے اوپر تنقید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ 8 فروری کا الیکشن نہیں ہے کہ رات کو آپ ہار گئے ہوں اور صبح آپ فارم 47 کے اوپر جیت گئے ہوں. یہاں پر آپ کو بات کرنی چاہیے تھی، یہاں پر آپ کو بیان دینا چاہیے تھا، جو کہ آپ نے نہیں دیا. اچھا، یہاں پر میں ایک اور بڑی اہم چیز آپ کو بتا دوں. نواز شریف کی سیاست کو جو دھچکا پہنچا وہ تو پاکستانیوں کو پتا ہے، لیکن مودی کی سیاست کو جو دھچکا پہنچا ہے وہ بھی 1.5 ارب ہندوستانیوں کو پتہ لگ گیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر عمران خان باہر ہوتے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے، اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے اور مودی کو جواب دیتے تو عمران خان ایسا بیانیہ بناتے کہ مودی کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے اندر دفن ہو جاتی. نہ صرف مودی بلکہ مودی کی پارٹی کی سیاست بھی بالکل ختم ہو جاتی، مکمل طور پہ ختم ہو جاتی، کیونکہ بیانیہ بنانا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور آج کل دنیا اسی کے اوپر چلتی ہے. آپ آج بھی عمران خان کی وہ تقریر اٹھا کر دیکھ لیں جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر کی تھی. آج بھی اقوام متحدہ کے یوٹیوب چینل کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی سپیچ کو سنا گیا ہے تو آج بھی عمران خان کی سپیچ ہے. اور عمران خان نے وہاں پر بیانیہ بنا کر دکھا دیا تھا کہ ہندوستان غلط کر رہا ہے. آگے آ جائیں جی. اعتزاز احسن نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو لڑائی ہوئی ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اس میں جو جیت ہوئی ہے وہ ہماری ایئر فورس کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایئر چیف کا چہرہ سامنے آنا چاہیے. مانا کہ آرمی چیف اس وقت فیس آف پاکستان ہے. یہ آخری موقع ہے کہ بٹی ہوئی قوم کو ایک کرے. اے پی سی بلائیں اور عمران خان کو پے رول کے اوپر رہا کریں. خان کے خلاف تمام مقدمات جھوٹے ہیں. رہی بات عدلیہ کی تو یہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن ہی آزاد نہیں ہے. یہ غلام ذہن کے لوگ ہیں. آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی میں یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوتا ہوں کہ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا. اللہ پاک قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ دنیا فقط ایک دھوکہ ہے اور اصل زندگی تو وہ زندگی ہے جو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد جو زندگی ہماری شروع ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہم سب کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جو رسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں ہمیں ان کو پورا کرنا ہے. اور انصاف اللہ کی بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. انصاف کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے، انصاف ختم ہو جائے تو وہ معاشرے دھرم برم ہو جاتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں، ان کی جتنے بھی جج صاحبان ہیں آلموسٹ، اگر کوئی نوجوان ہے تو ان کی علیحدہ بات ہے، باقی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی ہوئی ہے، زندگی کے آخری حصے میں. اور اس وقت دنیا کے اندر جو ایوریج اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ 60-70 سال 80 ہو جائے گی. کوئی بڑی اچھی خوراک اور اللہ نے لمبی زندگی لکھی ہوئی ہے تو 100 سال ہو جائے گی. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. اور پھر قبر ہے اور وہاں پر جا کر جواب تو دینا ہے نا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں.
کام ہمارا انصاف کرنا تھا اور ہم کرتے کیا رہے ہیں؟ ہم کس کی مانتے رہے ہیں؟ ایک سائل ہمارے پاس آتا تھا کہ جی ہمیں انصاف دیں، ہم اس کو پکڑ کر جیل کے اندر ڈالتے تھے، اور کئی سالوں بعد جا کر ہماری سپریم کورٹ پھر کہتی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ کئی سالوں بعد جا کے پھر سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو پتہ لگتا ہے نو اس بندے کے ساتھ تو ناانصافی ہو گئی۔ تو جو جج کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کل بروز قیامت وہ حساب دے گا، اس کو دینا پڑے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔